अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 4, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाएगी एपिसोड 4 की तरफ। क्या बात है अहमद, तुमने आज फिर मुझे ऊपर आने के लिए क्यों कहा? कल भी मैं सारा को बहाना बना कर आई थी। पहले तो मैं अकेली थी, मसला नहीं था, लेकिन अब वो भी मेरे रूम में होती है। क्या सोचेगी रोज़ किसकी कॉल आती है? और पता है, वो कल रात भी मुझसे पूछ रही थी कि मैं लाउंज में तो नहीं थी, फिर कहाँ थी? आशा ने छत पे पहुंचते ही सामने खड़े अहमद से अपनी परेशानी कही। मुझे इस सब की परवाह नहीं है। अहमद ने आधे सुलगती सिगरेट का आखिरी कश लगाकर पाँव के नीचे मसल दिया। साथ ही उसने आशा को खुद से करीब किया। अहमद, ये क्या कर रहे हो? आशा ने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा। वही जो हर मुलाकात पे करता हूँ। क्यों? पहले कभी तो तुम्हें एतराज़ नहीं था इस बात पे। तुम खुद शराकत करती थी, आज क्या है? अहमद ने आशा की कमर के घेर बाजू का घेरा तंग करते हुए पूछा। कब तक चलेगा ये सब? तुम जानते हो कि मेरी शादी होने वाली है। आशा दोहरी अजियत में मुब्तला थी जब ये अहमद की बाहों के दरमियान फड़फड़ाई। और तुम्हें लगता है कि मैं ये शादी होने दूंगा? अहमद ने दूरियों के तमाम रास्ते मजबूत करते हुए कड़े तेवरों से पूछा। तो क्या करोगे तुम? देखो, हम पहले भी इस बात पे बात कर चुके हैं और बहस ला हासिल है, क्योंकि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बड़ों से बात कर भी लें तो सब हमें बाकी कहेंगे और फिर बगावत का अंजाम क्या होगा? हमें घर बदल किया जा सकता है और बहुत कुछ भी झेलना पड़ सकता है, या शायद जान से जाना पड़े। आशा ने उसे अपनी गुज़िश्ता तयशुदा बात याद दिलाने के साथ बगावत के नताइज पे भी रोशनी डाली। बड़ों की रजामंदी के अलावा भी एक रास्ता है, अगर तुम साथ दो तो। अहमद ने उसके अंदर की बात मालूम करने के लिए मोहरा फेंका। देखो अहमद, वो नादान उम्र थी, हम बहक गए थे, हमसे गलती हो गई, लेकिन ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए इसे यहीं दफन कर दो। तुम भी भूल जाओ सब और सारा पे फोकस करो। आशा जो पहले ढके छुपे अल्फाज में कहती थी ये सब, आज खुल्लम खुल्ला कह रही थी अहमद से। तुम मुझे पागल करके अब कह रही हो वो सिर्फ गलती थी? गलती थी तो मैं ये गलती बार बार करना चाहता हूँ। अहमद उस पर झुका। यकीन रखो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। एहतशाम का मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा। इस वजूद पे भी फ़कत मेरा ही हक है, और ये बात तुमसे बारहा कह चुका हूँ मैं, फिर तुम समझती क्यों नहीं हो? अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं शादी के दिन तय हो चुके हैं, अब तो थोड़े दिन ही बचे हैं। मैंने दिल को समझा लिया है, सो तुम भी दिल को किसी बात से बहला लो, और जितनी जल्दी इस बात को तस्लीम कर लो हम दोनों के लिए उतना ही बेहतर है। आशा उसकी गिरफ्त में बेबसी से फड़फड़ाई। खिलौना नहीं हूँ मैं, जिसको जब चाहा जी चाहा खेल लिया और फेंक दिया। मेरा दिल है जो तुम पे आ गया है, और इसमें भी सरासर तुम्हारा अपना ही हाथ है, सो ये सिर्फ तुमसे ही बहलता है स्वीट हार्ट। अहमद कहाँ उसे छोड़ने को तैयार था। ये ठीक नहीं है। इस सब में अगर कोई मुझे ऊपर आते देखेगा तो समझेगा मैं एहतशाम से मिलने जा रही हूँ, या फिर कोई ऊपर छत पे आ गया तो। आयशा ने खौफ से आंखें फैलाईं, लेकिन अहमद डरने वालों में से नहीं था। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मामा से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, लेकिन तुमने ही मुझे अपनी कसम दे रखी है। वैसे कोई देख ही ले तो अच्छा है, हमारी मुश्किल हल हो जाएगी। उसने कुर्बतों के हसार को तंग करते आँख का कोना दबाया और फिर आशा को बात करने का मौका ही नहीं दिया। एहतशाम दबे कदमों के साथ आशा के कमरे के बाहर पहुंचा तो धीरे से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो गया। आशी, उसने आहिस्ता आवाज़ में आशा को पुकारा। तीसरी आवाज़ के साथ वो उसके सिरहाने खड़ा था। सारा भी यकलख नींद से हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। सामने कोई खड़ा था। उसने नींद में डूबी हुई आंखों को मलते हुए फिर से गौर किया तो लैम्प की मध्यम रोशनी में उसे एहतशाम की मौजूदगी का एहसास हुआ। एहतशाम भाई? वो गड़बड़ा कर बैठ चुकी थी। एहतशाम भी आशा की बजाय सारा को सामने देखकर शर्मिंदा होते सर पकड़ गया। आशा कहाँ है? वो बस इतना ही पूछ सका। उनकी दोस्त की कॉल आई थी तो वो बात करने के लिए लाउंज में चली गई।
سارا نے بیٹھتے ہی سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ سوری تمہیں ڈسٹرب کیا، اس وقت مجھے آپ لوگوں کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر تم آرام کرو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ احتشام اسے کیا بتاتا کہ آشا تو لاؤنج میں نہیں تھی، لیکن اس سے معذرت کرتا وہ الٹے قدم لوٹ آیا۔ احتشام کے جانے کے بعد سارا نے بھی سکون بھرا سانس لبوں سے خارج کیا، دوپٹہ واپس سکے کے پاس رکھ دیا۔ پانی پی کر نارمل محسوس کرتی وہ پھر سے سونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ لاؤنج میں تو نہیں ہے آشا، شاید وہ میرے کمرے میں ہو، مجھ سے بات کیے ہوئے بھی تو کتنے دن گزر گئے ہیں۔ احتشام سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا، لیکن جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو وہ ویسے ہی ویران پڑا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو پھر کہاں گئی ہوگی آشا؟ خالی کمرہ دیکھ کر احتشام ٹھٹک گیا، شاید اوپر تازہ ہوا کھانے گئی ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہی وہ چھت کی طرف چل پڑا۔ سیڑھیوں پہ قدموں کی تھاپ سنائی دیتے ہی آشا کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے پوری قوت لگا کر احمد کو دونوں ہتھیلیوں سے پرے دھکیلا۔ کوئی آ رہا ہے، احمد پلیز کہیں چھپ جاؤ میری خاطر پلیز۔ خوف سے مبتلا وہ احمد سے التجا کرنے لگی۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، احمد نے اس کا رخسار سہلاتے ہوئے کہا۔ پلیز احمد، آشا نے ہاتھ باندھ دیے، اس کا لہجہ ملتجی تھا۔ احمد نے اس کی درخواست پہ سر کو ہلاتے ہوئے حامی بھری اور اس اگلے ہی لمحے ساتھ والوں کی چھت پہ کود گیا۔ اسی اثنا میں چھت کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور چاند کی چاندنی میں اسے کوئی سایہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ احتشام، وہ بڑبڑائی۔ احتشام کو دیکھ کر آشا کے چہرے کا رنگ مزید متغیر ہو گیا۔ آشی، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ آشی کو سامنے دیکھ کر احتشام کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ شزا کی کال تھی، میں بات کرتے کرتے اوپر ہی آ گئی، سوچا تھوڑی دیر تازہ ہوا بھی کھا لوں گی اور چاندنی رات کا نظارہ بھی لے لوں گی۔ شزا اپنی شادی کا انویٹیشن دے رہی تھی مجھے، لیکن اس کی شادی بھی اسی تاریخ کو ہے جب ہماری شادی ہے، بس یہی سوچ کے تھوڑا پریشان ہو گئی ہوں، اور تو کوئی بات نہیں، آشا نے حواس پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ سو سیڈ، خیر کوئی مسئلہ نہیں، شادی کے بعد اس کے ساتھ گیدرنگ کا پروگرام بنا لینا۔ آشی، کیا صرف یہی بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ احمد نے آشا کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، اور تو کوئی بات نہیں، آشا نے نگاہیں جھکا لیں، مبادا اس کی چوری نہ پکڑی جائے، کیونکہ آنکھیں بھی تو بولتی ہیں۔ لیکن مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی تھا؟ یہاں کسی کے جمپ کی آواز سنائی دی جب میں سیڑھیوں پہ تھا۔ احتشام کی اگلی بات آشا کے ہوش پھر سے اڑانے والی تھی۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے شام آپ کا؟ یہاں ایک بلی تھی جس نے کچھ دیر پہلے وہاں سے دوسری طرف جمپ کیا، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ شک کر رہے ہیں مجھ پہ؟ آشا کی زبان ذرا نہیں لڑکھڑائی، بلکہ وہ ڈھٹائی سے جھوٹ بول گئی، اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے احتشام کا دھیان بھٹکایا کہ کہیں وہ ساتھ والی چھت پہ نہ جھانک کر دیکھ لے، اور آخر میں تو مصنوعی ناراضگی کا اظہار بھی کر گئی۔ ارے نہیں آشی، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، مجھے آواز سنائی دی تو بس تم سے پوچھ لیا۔ سوری اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو۔ ویسے بھی میں سوچ رہا تھا تم مجھ سے ملنے آئی ہوگی اوپر، لیکن تمہیں اپنے کمرے میں نہ پا کر میں ذرا پریشان ہو گیا تھا اور سیدھا اوپر ہی چلا آیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی رہی پھر آج کی شاپنگ ہمارے بغیر؟ احتشام نے بات کا موضوع بدلنا چاہا تاکہ ان کے بیچ کوئی بدگمانی جگہ نہ لے سکے۔ شاپنگ شازیہ اور طاہرہ آنٹی کے مشوروں سے اچھی خاصی ہو گئی، آپ ہوتے تو اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی۔ دوسرے ہی لمحے آشا کو خیال آیا کہ احمد جو دیوار کی دوسری طرف لگا سب باتیں سن رہا ہوگا، کہیں پھر سے اس کے مزاج نہ بدل جائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ بات کر کے اس نے احمد کے غصے کو ہوا دے دی تھی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، کہیں بوا نہ اوپر آ جائیں، پھر ہم دونوں کی شامت آئے گی۔ آشا احتشام کے کچھ کہنے سے قبل بہانہ بنا کے وہاں سے فرار ہونے کو ہی تھی، لیکن اسے یاد آیا کہ احمد بھی تو یہیں ہے، اور آشا کے جانے کے بعد جو احتشام نے ساتھ والوں کی چھت پہ جھانک کر دیکھ لیا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ سو وہ پھر سے احتشام سے مخاطب ہوئی۔ چلیے نا، چلتے ہیں نیچے، آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے۔ آشا کی بات پہ دیوار کے پیچھے چھپے احمد کی رگیں تن گئیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بھی اتنی رات گئے ہمارا ایک ساتھ ہونا کچھ غیر مناسب ہی تو ہے، جبکہ ہم دونوں پہ بڑوں کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد ہیں، لہٰذا ہمیں ان کا پاس رکھنا چاہیے۔
بس دل نے کہا کہ تمہیں ایک نظر دیکھ لوں تو خود کو روک نہیں پایا۔ احتشام نے مسکرا کے عاشا کو دیکھا اور دونوں سیڑھیوں کی طرف آ گئے، لیکن احمد کے غصے کو ان دونوں کی باتوں سے بڑھاوا مل گیا۔ عاشا نے دروازہ ساتھ لگایا مگر لاک نہیں کیا تھا احمد کے لیے، جبکہ احتشام اپنی دھن میں مگن اس سب سے بے خبر تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دونوں سب کی ناک کے نیچے کیا کھیل رچائے بیٹھے تھے، لیکن تقدیر سب حساب بے باک کرنے والی تھی، اس بات سے وہ دونوں بھی بے خبر تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ آغا جان نے اتنی چھوٹ تو دے ہی رکھی تھی، اسی لیے چھٹی والے دن کچھ تاخیر سے ہی سب ناشتے کی میز پر اکٹھے ہوتے۔ چونکہ آج چھٹی تھی اسی لیے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سب نے لاؤنج میں محفل جما لی تھی، جبکہ آغا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ خواتین آج پھر تو شاپنگ کا ارادہ نہیں ہے؟ سرمد آغا نے خواتین کی ڈسکشن سنتے ہی سوال کیا۔ اب تو تھوڑے ہی دن بچے ہیں شادی میں، اس لیے اب تو بلا ناغہ شاپنگ ہوگی، حمیرہ نے شازیہ اور طاہرہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، گویا ان کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ بالکل سرمد بھائی، ابھی تو ہماری بہت ساری شاپنگ رہتی ہے، ویسے آج آپ لوگ بھی ساتھ چلیں، چھٹی ہے آپ لوگوں کا، شادی اٹینڈ کرنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ شازیہ نے بھی بھاوج کی طرفداری کرنے کے ساتھ مرد حضرات کو بھی شاپنگ کی آفر کی۔ شازیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمارے پاس ایک چھٹی کا ہی تو دن بچتا ہے، سو ہمیں بھی اپنی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ جہانگیر کو شازیہ کا مشورہ پسند آیا تھا، لیکن سلطان صاحب کو خاص شغف نہیں تھا، جب ہی بول پڑے، اف یہ خواتین کی شاپنگ کی چاہ، سلطان نے شازیہ کی بات کے جواب میں کہا۔ اس سے پہلے کہ خواتین کچھ کہتیں سارا بول پڑی، ماما میں آج شاپنگ کے لیے نہیں جاؤں گی، کل بھی بہت تھک گئی تھی۔ سارا نے قبل از وقت ہی جواب دے دیا کہ اس سے کوئی امید نہ رکھے کہ وہ بھی ساتھ چلے گی۔ دیکھو ذرا اسے، اس کی عمر کی لڑکیوں کو تو شاپنگ کی چاہ ہوتی ہے، گھومنے پھرنے سے شغف ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ منع کر رہی ہے۔ بیجان نے سارا کے منع کرنے پہ حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ اچھی بات ہے نا دادو، لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، سمجھدار لڑکی ہے، احمد کا زیادہ خرچہ نہیں کروائے گی۔ بڑی لکی ہو احمد۔ احتشام سارا کی حمایت میں علمبردار ہونے کے ساتھ ہی احمد کو خوش قسمت گرداننے لگا۔ سارا شرما کے نگاہیں جھکا گئی۔ احمد اب تک عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جب ہی احتشام کی بات پہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ لیکن مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں، بلکہ مجھے تو چنچل، شوق، گھومنے پھرنے کا شوق رکھنے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ احمد نے احتشام کا رد عمل دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے ایسی بات کی، اسے تو ہر اس بات سے ضد تھی جو احتشام کو پسند تھی۔ پھر تو آپ کی پسند بڑی ہی خراب ہے بیٹا جی، جہانگیر نے بیٹے کی بات پہ ناک چڑھائی۔ سب مرد کہتے ہیں کہ ہماری بیویاں شاپنگ اور گھومنے پھرنے کا نام نہ لیں، اور اس کو دیکھو ذرا۔ طاہرہ بھی بیٹے کی بات پہ میدان میں اتر آئیں۔ ابھی موصوف خود نہ کماتے، اس لیے ایسے شوق پالنے کے خواہش مند ہیں، جب خود کمائیں گے پھر سارے شوق، خواہشیں اور پسندیدگی ہوا ہو جائیں گی، پھر قدر ہوگی اسے سارا جیسے ہیرے کی۔ سرمد صاحب نے بھی بھتیجے کے کان کھینچے۔ خیر جو بھی ہو بھائی، اس بات پہ تو ہم بھی اپنی بیٹی کے سپورٹر ہیں۔ ٹھیک کہا تم نے احتشام، ایسا ہی ہونا چاہیے لڑکیوں کو۔ سلطان صاحب نے بھی بیٹی کی حمایت کی۔ جی جی، ایک آپ کی بیٹی، ایک آپ اور ایک ہمارا بھتیجا احتشام، تینوں میں جیسے ایک ہی روح پھونکی گئی ہے، بڈھی روح ہے۔ شازیہ نے بات کے اختتام پہ کہکا لگایا۔ احتشام کے علاوہ سبھی بول پڑے تھے، مگر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ لیکن عاشا ایسی نہیں ہے، وہ تو بہت چنچل لڑکی ہے، اسے گھومنا پھرنا، شاپنگ سب بہت پسند ہے۔ احمد کو چھوڑو، تم اپنی خیر مناؤ شام بیٹے۔ حمیرہ نے بیٹے کو عاشا کے مزاج سے روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی کھینچی۔ سرمد اور سلطان صاحب کا بھی کہکا بلند ہوا۔ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھ سے شادی کرنے کے بعد وہ یہ سب چھوڑ دے گی، اس کے شوق بدل جائیں گے۔ احتشام نے اترا کے جواب دیا۔ بیٹا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، وہ یہ سب چھوڑ دے گی یا تمہیں بھی اپنے رنگ میں ڈھال لے گی۔ شوق اس کے بدلنے والے ہیں یا تمہارے؟ اب کی طاہرہ نے ہانک لگائی۔ آج ان سب نے احتشام کو گھیر لیا تھا۔ احمد سے یہ سب مزید برداشت کرنا محال ہو رہا تھا۔ ہمیشہ احتشام ہی ہر محفل کی جان بنتا، احمد کی بات کو تو کسی نے سنجیدہ ہی نہیں لیا، حالانکہ اتنی بڑی بات کی تھی اس نے، لیکن سب نے مذاق میں ہی اڑا دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ سارا کا مستقبل اس سے منسلک تھا۔
جب ہی ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، دادو بتائیں نا انہیں۔ ان سب کے درمیان احتشام نے بی جان کی بات کو مقدم جانا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی فیور میں ہی بولیں گی۔ اپنے پوتے کو میں اچھے سے جانتی ہوں، بھائی سنجیدہ طبیعت، مستقل مزاج ہے، اسے یہ سب نہیں پسند تو نہیں پسند، پھر آشا کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا نا، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ آخر بی جان پوتے کی حمایت میں کھڑی ہوئی۔ سنجیدہ طبیعت تو یہ کہیں سے نہیں لگتے نانو۔ سارا نے اس بات کی تردید کی۔ ارے ابھی یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، پھر شادی کا گھر ہے، اس لیے اس کا موڈ آج کل خاصا خوشگوار رہتا ہے، ورنہ عام دنوں میں تو صاحبزادے اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ پھر کم ہی نظر آتے ہیں، اور نظر بھی آئیں تو چہرے پہ جو سنجیدگی رقم ہوتی ہے وہ الگ۔ حمیرہ نے بھی بیٹے کی شان میں لب کھولے۔ شادی ہونے نے دے آنٹی، پھر دیکھے گا یہ آپ کو گھر پہ ہی ملیں گے، اور ساری کی ساری سنجیدگی بھی ہوا ہو جائے گی۔ ہمیشہ وہ سارا کو چڑھاتا تھا، لیکن آج ٹانگ کھینچنے کی باری سارا کی تھی، سو سارا بھی اس سے سارے بدلے وصول کرنے کے چکر میں تھی۔ جنگلی بلی، اب ہم ایسے بھی کوئی رن زد مرید یا دل پھینک نہیں ہوں گے کہ گھر کے ہی ہو کے رہ جائیں۔ تم شاید ابھی مجھے جانتی نہیں ہو جب ہی ایسی گفتگو کر رہی ہو میرے بارے میں۔ احتشام نے بھی اس کو مخصوص لقب سے پکارتے ہوئے چڑھایا۔ جواب میں سارا منہ بسوڑ کے رہ گئی۔ جانتی تو سارا واقعی نہیں تھی اسے، اس نے احتشام کا فقط ایک ہی تو روپ دیکھا تھا۔ مجھے آپ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ آشا سے پٹوانے کا ارادہ تو نہیں؟ آپ کو جانے آشا، جس کا مستقبل قریب میں آپ سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ سارا نے بھویں اچکائیں۔ ایسے نہیں کہو بلی، کیونکہ برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے تمہارا ہی واسطہ پڑ جائے۔ حمیرہ تو بیٹی کی اس بات پہ کھل ہی اٹھی تھی۔ بظاہر احتشام نے یہ بات مذاق میں کی تھی، جس پہ سبھی ہنسنے لگے تھے، لیکن یہ بات حقیقت سے قریب تر تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے سارا سمیت سب ہی مذاق میں اڑا گئے، لیکن وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے تقدیر ان کے ساتھ کیا مذاق کرنے والی ہے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آج ضرور یہ جاننے کو بے چین ہوں گے کہ کہانی آگے کیا ٹویسٹ لینے والی ہے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم